बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुत तयम्मुम, तयम्मुम का बाब। हाज़ा बाबुन फ़ी ज़िक्र अहकामित तयम्मुम, ये बाब तयम्मुम के अहकाम के ज़िक्र के सिलसिले में है। इस बाब के तहत तयम्मुम के जो भी अहकाम हैं उनको ज़िक्र किया जाएगा। मातिन रहमान ने सबसे पहले वज़ू का ज़िक्र किया, फिर गुस्ल का, फिर उसके बाद अब तयम्मुम का ज़िक्र कर रहे हैं। तो इस तक़दीम व ताख़ीर की वजह क्या है? वजह इसकी यह है कि जिस तरह कुरान शरीफ के अंदर सबसे पहले वज़ू का ज़िक्र है, फिर उसके बाद गुस्ल का ज़िक्र है, फिर उसके बाद तयम्मुम का ज़िक्र है, तो ऐसे ही कुरान शरीफ की इत्तिबा करते हुए इन्होंने ऐसा किया है। और जो क़यासी वजह है, क़यास भी इसी चीज़ का तकाज़ा करता है कि पहले गुस्ल का ज़िक्र हो, पहले वज़ू का ज़िक्र हो, फिर गुस्ल का और फिर तयम्मुम का। और उसकी वजह यह है कि वज़ू और गुस्ल ये दोनों तहारत के अंदर असल हैं, क्योंकि वज़ू और गुस्ल के अंदर तहारत हासिल की जाती है पानी से, और तयम्मुम जो है ये फ़रा है, क्योंकि तयम्मुम जो है ये मिट्टी से की जाती है और मिट्टी जो है ये खलीफा है पानी का। तो इसी तरह तयम्मुम ये वज़ू और गुस्ल का खलीफा है। और ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि असल और खलीफा में असल मुक़द्दम होता है और खलीफा मुअख्खर, लिहाजा वज़ू और गुस्ल जो हैं ये दोनों मुक़द्दम हैं और जो खलीफा तयम्मुम है इसको मुअख्खर ज़िक्र किया है। और वज़ू और गुस्ल में वज़ू को मुक़द्दम किया है, इसकी वजह यह है कि वज़ू ये तहारत सुग़रा को कहते हैं और गुस्ल ये तहारत कुबरा को कहते हैं। और तहारत सुग़रा ये ज़ाहिर है कि ज़्यादा हल्का है और बरख़िलाफ़ गुस्ल के तहारत कुबरा के। तो जो हल्का है उसको हासिल करना ज़्यादा आसान होता है और जो भारी है उसको थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से पहले उस खफ़ीफ़ जो है उसको ज़िक्र किया, फिर उसके बाद जो सक़ील है उसको ज़िक्र किया, यानी गुस्ल को। तो वजह तक़दीम व ताख़ीर इसके अंदर ये है। तयम्मुम कहते हैं लुग़त में क़स्द व इरादे को, क़स्द करना और इरादा करना, इसी को लुग़तन तयम्मुम कहा जाता है। और इस्तिलाह में इसकी दो तारीफ़ें की गई हैं। एक तो ये कि पाक मिट्टी से पाकी हासिल करने का क़स्द व इरादा करना, ये एक तारीफ़ है तयम्मुम की इस्तिलाही। और दूसरी तारीफ़ ये है कि पाकी हासिल करने के इरादे से पाक मिट्टी को मख़सूस आज़ा पर मलना मख़सूस शराइत के साथ साथ। ये दो तारीफ़ें इसकी की गई हैं तयम्मुम की इस्तिलाही। और लुग़त में तयम्मुम कहते हैं क़स्द व इरादे को। हुवा लिमुहदिसिन व जुनुबिन व हाइज़िन व नुफ़सा लम यक़दिरु अलल माए लिबुअदिही मीलन। तयम्मुम ये मुहदिस के लिए है, जुनुबी, हाइज़ और नुफ़सा के लिए है जो पानी पर क़ुदरत न रखते हों। मुहदिस यानी जिस पर वज़ू लाजिम है, जुनुबी जिस पर गुस्ल लाजिम है, और हाइज़ यानी हैज़ वाली औरत, और नुफ़सा निफास वाली औरत, इन सब के लिए तयम्मुम जायज़ है। मुहदिस और जुनुब इन दोनों को अलग अलग ज़िक्र किया, बावजूद इसके कि मुहदिस के अंदर जुनुब भी दाखिल है कि हदस असग़र जो है इसकी वजह से वज़ू लाजिम होता है और हदस अकबर इसकी वजह से गुस्ल लाजिम होता है। तो मुहदिस जो है ये दोनों को बोला जाता है, उसके लिए भी जिस पर वज़ू लाजिम हो और उसके लिए भी जिस पर गुस्ल लाजिम हो, दोनों के लिए मुहदिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुहदिस को अलग ज़िक्र किया और जुनुब को अलग ज़िक्र किया यहाँ पर। इसकी वजह यह है कि इब्तिदा में सहाबा कराम अलैहिम रहमत व रिदवान के दरमियान में इख्तिलाफ़ हुआ था इस बात को लेकर के कि जुनूबी जो है यानी जिस पर गुस्ल लाजिम है उसके लिए तयम्मुम जायज़ है या नहीं है। लेकिन बाद में वो इख्तिलाफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गया और इत्तेफाक हो गया सबका इस बात पर कि जुनूबी के लिए भी तयम्मुम जायज़ है। तो इसी बात को ज़ाहिर करने के लिए इन्होंने जुनूब का लफ्ज़ अलग से ज़िक्र किया कि जुनूब के लिए भी तयम्मुम जायज़ है और इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। जो इख्तिलाफ़ पहले था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसी वजह से इस बात पर तंबीह करने के लिए जुनूब का ज़िक्र अलग से कर दिया कि जिस तरह मुहदिस के लिए वज़ू जायज़ है, तयम्मुम जायज़ है, वैसे ही जुनूबी के लिए भी तयम्मुम जायज़ है। लम यक़दिरु अलल माई, जो पानी पर क़ादिर ना हो, या ये कहें लम यक़दिरु अला इस्तेमालिल माई, पानी के इस्तेमाल पर जो क़ादिर ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान पानी पर तो क़ादिर है लेकिन
پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے. جیسے کہ کوئی بیمار شخص ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے، جتنے پانی سے وہ وضو یا غسل کر سکتا ہے اتنا پانی اس کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اتنے پانی کو استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی. تو یہاں پہ وہ پانی پر تو قادر ہے لیکن پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے. اگر وہ استعمال کرتا ہے تو بیماری بڑھنے کا خوف ہے، تو یہاں پر بھی اس کے لیے تیمم جائز ہوگا. تو لم یقدروا علی الماء کا مطلب یہی ہے، لم یقدروا علی استعمال الماء، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. محدث، جنوبی، حائض یا نفسا، ان میں سے کوئی بھی اگر پانی پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. ای علی ماء یکفی لطہارتہ، یعنی اتنے پانی پر جتنا پانی ان کی طہارت کے لیے کفایت کرے. یعنی یہ سب کے سب محدث، جنوبی، حائض اور نفسا یہ اتنے پانی پر قادر ہوں جتنا پانی ان کی طہارت کے لیے کافی ہو. اگر محدث ہے تو اس کی طہارت کے لیے جتنا پانی وضو کے لیے جتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اتنا پانی اس کی طہارت کے لیے کافی ہوگا. اگر جنوبی ہے تو، اور ایسے ہی حائضہ اور نفسا، تو ان کے لیے اتنا پانی کافی ہوگا جتنا پانی غسل کے لیے کفایت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو محدث اور باقی ان سب کے لیے، محدث کے لیے وضو کے لیے جو پانی کفایت کرتا ہے اتنا پانی اگر محدث کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا. اتنے پانی پر استعمال اتنے پانی کے استعمال پر اگر محدث قادر ہے تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا. اور باقی والے اگر اتنا پانی ان کے پاس موجود ہے، اتنے پانی پر اگر یہ قدرت رکھتے ہیں جتنے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے تو ان کے لیے تیمم جائز نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس سے کم پانی ہے، محدث کے لیے اتنا پانی ہے جتنے پانی سے وہ مکمل وضو نہیں کر سکتا ہے، کچھ اعضاء دھلے گا اور کچھ اعضاء چھوٹ جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہو جائے گا. اور ایسے ہی جنوبی، حائض اور نفسا کے پاس اتنا پانی موجود ہے جتنے پانی سے وہ وضو تو کر سکتے ہیں لیکن غسل نہیں کر سکتے ہیں، تو بھی ان کے لیے غسل کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا. تو پانی پر قادر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو جتنے پانی کی انہیں ضرورت ہے طہارت حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اگر وضو کی ضرورت ہے تو جتنا پانی وضو کے لیے لگتا ہے اتنا پانی ان کے پاس موجود ہونا ضروری ہے تیمم کے جائز نہ ہونے کے لیے. اگر اتنا پانی موجود نہیں ہے جتنے سے وضو کیا جاتا ہے تو تیمم جائز ہو جائے گا. اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو جتنے پانی کی ضرورت غسل میں پڑتی ہے اتنا پانی موجود ہونا ضروری ہے تیمم کے جائز نہ ہونے کے لیے. اور اگر اتنا پانی موجود نہیں ہے تو تیمم جائز ہو جائے گا. حتی اذا کان للجنوب ماء یکفی للوضوء لا للغسل یتیمم، یہاں تک کہ اگر جنوب کے لیے اتنا پانی ہو جتنے پانی سے وہ وضو کر سکتا ہے، جتنا پانی وضو کے لیے کفایت کرے نہ کہ غسل کے لیے، تو وہ تیمم کرے گا. یعنی کوئی شخص جنوبی ہے، کسی شخص پر غسل کرنا لازم ہے لیکن اس کے پاس اتنا پانی موجود ہے جتنے پانی سے وہ صرف وضو کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا. ولا یجب علیہ التوضؤ عندنا، اور ہمارے نزدیک اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے، خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف. یعنی اگر کوئی شخص، کسی شخص پر غسل لازم ہے اور اس کے پاس پانی اتنا ہے جتنے پانی سے وہ صرف وضو کر سکتا ہے، اور وضو اگر کرے گا تو اتنے میں ہی وہ پانی ختم ہو جائے گا، غسل اس کا مکمل نہیں ہو پائے گا اتنے پانی سے. تو ایسی صورت میں اس پر، ہمارے یہاں اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ اتنے پانی سے وہ وضو کرے، بلکہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پانی کو بچا کر رکھے اور مٹی سے تیمم کر لے، یا کسی اور پاک چیز سے جس سے تیمم جائز ہے اس سے وہ تیمم کر لے، اور وضو کرنا اس پر لازم نہیں ہے اس پانی سے جو پانی اس کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کا اس میں اختلاف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا پانی اس کے پاس ہے، جو پانی وضو کے لیے کفایت کرے گا، اس پانی سے وہ پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد پھر وہ غسل کے لیے تیمم کرے. لیکن ہمارے یہاں اس پر وضو کرنا لازم نہیں ہے بلکہ غسل کے لیے تیمم کرنا جائز ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ حدث اکبر جو ہے یہ حدث اصغر کے ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے. اگر کسی پر غسل لازم ہوا تو اس پر وضو بھی لازم ہو جاتا ہے، اور حدث اکبر کو اگر زائل کیا گیا تو حدث اصغر بھی اس کے ساتھ ساتھ زائل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر کسی شخص پر پہلے وضو لازم ہوا پھر اس کے بعد اس پر غسل لازم ہوا تو اگر وہ غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اب وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر کسی پر غسل لازم ہو گیا اور غسل لازم ہونے کے بعد اس نے وضو کیا تو وہ وضو اسے بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حدث اکبر جب تک ہے تب تک حدث اصغر اس کے ساتھ ساتھ پایا جائے گا. اسی وجہ سے یہاں پر ایسا کہا کہ اگر اس پانی سے وہ وضو بھی کر لیتا ہے تو وہ وضو کرنا اس کا کفایت نہیں کرے گا، کیونکہ حدث اکبر ابھی بھی موجود ہے، اور حدث اکبر جب تک موجود ہے تب تک حدث اصغر کو زائل کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اس پر وضو کرنا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ غسل کے لیے تیمم کرنا لازم ہے. اور جب وہ غسل کے لیے تیمم کر لے گا تو اس تیمم کی وجہ سے جو اس پر وضو لازم تھا وہ وضو بھی ختم ہو جائے گا. اگر اس پر وضو لازم تھا اور لازم نہیں تھا تو پھر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اما اذا کان مع الجنابۃ حدث یوجب الوضوء یجب علیہ الوضوء فالتیمم للجنابۃ بالاتفاق. اور رہا اس وقت جب کہ جنابت کے ساتھ ساتھ حدث بھی ہو جو حدث وضو کو واجب کرے تو اس پر وضو واجب ہوگا. تو کیونکہ تیمم یہ جنابت کے لیے ہے بالاتفاق، یہاں جو فالتیمم میں فا ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، تفریع کے لیے نہیں ہے. اور جو اما اذا کان مع ہے یہ بعدو کے معنی میں ہے. ایسا اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے کہا اما اذا کان مع الجنابۃ حدث یوجب الوضوء یجب علیہ الوضوء، کہ اگر جنابت کے ساتھ ساتھ کوئی حدث بھی ہو جو حدث وضو کو واجب کرے تو ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہوگا. تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جنابت کے ساتھ ساتھ کبھی وضو ہوتا ہے، کبھی حدث ہوتا ہے جو وضو کو واجب کرے اور کبھی نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جب بھی جنابت پائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ حدث بھی پایا جائے گا جو حدث وضو کو واجب کرے، جیسا کہ ابھی بتایا پیچھے. تو اسی وجہ سے یہ جو مع ہے یہ بعدوں کے معنی میں ہوگا تبھی اس کا معنی درست ہوگا، ورنہ اس کا معنی درست نہیں ہوگا. کیونکہ یہاں انہوں نے شرط لگائی ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے جنابت کے ساتھ ساتھ حدث ہونے کی، حالانکہ جنابت کے ساتھ ہمیشہ ہی حدث ہوتا ہے تو ہمیشہ وضو واجب ہونا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ وضو واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر غسل کر لے تو اس سے وضو کرنا اب ضروری نہیں ہے غسل کرنے کے بعد. ایسے ہی اگر غسل کے لیے تیمم کر لے تو اب وضو کے لیے تیمم کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو مع ہے بعدوں کے معنی میں ہوگا تب اس کا معنی درست ہوگا، اور اس وقت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنابت کے بعد اگر اسے کوئی حدث لاحق ہو جائے جو حدث وضو کو واجب کرے تو اب اس پر وضو کرنا واجب ہے. کیونکہ جو جنابت تھی، جو تیمم اس نے کیا تھا وہ تیمم جنابت کے لیے تھی بالاتفاق. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل کرنا لازم ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنا پانی موجود ہے جتنے پانی سے وہ صرف وضو کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے یہاں اس پر غسل کے لیے تیمم کرنا لازم ہے. تو اب اس نے غسل کے لیے تیمم کر لیا اور جو جنابت تھی وہ ختم ہو گئی. اب جنابت کے ختم ہونے کے بعد اسے کوئی حدث لاحق ہوا اور اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو اب وضو کے ٹوٹنے کے بعد جو پانی اس کے پاس موجود ہے یا جو پانی اسے بعد میں حاصل ہوا تیمم کرنے کے بعد میں، تو اس پانی سے وہ وضو کرے اور اس وقت اس پر وضو کرنا لازم ہوگا. کیونکہ جو اس نے تیمم کیا تھا وہ تیمم جنابت کے لیے تھا. ہمارے یہاں بھی اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں بھی جو تیمم اس نے کیا وہ تیمم جنابت کے لیے تھا. جب جنابت کے لیے اس نے تیمم کیا تھا تو اب جنابت کے بعد چونکہ اسے وضو لاحق ہوا ہے، یعنی حدث یہ جنابت کے بعد لاحق ہوا ہے، لہٰذا حدث کو دور کرنا یہ اس پر لازم ہوگا. کیونکہ جو تیمم اس نے پہلے کیا ہے وہ تیمم اسی ناپاکی کے لیے کفایت کرے گا جو ناپاکی اب تک پائی جا چکی ہے تیمم کرنے سے پہلے تک، اور جو تیمم کرنے کے بعد جو ناپاکی پائی جائے گی حدث سے اصغر یا پھر اکبر کوئی بھی، اس کے لیے یہ تیمم تھوڑی نہ کفایت کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس تیمم کے لیے اس حدث کے لیے یہ تیمم کفایت نہیں کرے گا جو حدث تیمم کرنے کے بعد لاحق ہو. لہٰذا حدث اصغر جو اسے لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے وضو واجب ہوا وہ اس تیمم کرنے کے بعد لاحق ہوا ہے، لہٰذا اس تیمم
کرنے کے بعد اس حدث کے لاحق ہونے کی وجہ سے اب وہ اس پانی سے وضو کرے گا، کیونکہ اتنا پانی اس کے لیے وضو کی طرف سے کفایت کرتا ہے، لہٰذا اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ اور جو اس نے تیمم کیا تھا وہ تیمم جنابت کے لیے تھا، اور اس سے یہ جو آنے والا حدث ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلْمُحْدِثِ مَاءٌ يَكْفِي لِغُسْلِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا، اور رہا اس وقت جب کہ محدث کے لیے اتنا پانی ہو جو اس کے کچھ اعضاء کو دھلنے کے لیے کفایت کرے، کافی ہو، تو بھی اختلاف ثابت ہے۔ یعنی کسی شخص کے پاس اتنا پانی موجود ہے جتنے پانی سے وہ مکمل وضو نہیں کر سکتا ہے اور اس پر وضو لازم ہے، کوئی شخص ہے اس پر وضو لازم ہے لیکن اس کے پاس اتنا پانی موجود ہے جتنے پانی سے وہ وضو کے کچھ اعضاء کو دھل سکتا ہے، مکمل وضو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ہمارے یہاں اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں اس پانی کو وضو کے اعضاء کو دھلنے کے لیے استعمال کرنا لازم نہیں ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں لازم ہے۔ یعنی امام شافعی علیہ رحمہ کا قول یہ ہے کہ جتنا پانی اس کے پاس موجود ہے اتنے پانی سے وہ جتنے اعضاء اس سے دھلے جاتے ہیں اتنے اعضاء دھلے، اور اتنے اعضاء کو دھل لینے کے بعد اب جو اعضاء بچ گئے ہیں ان پر مسح کر لے مٹی سے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں ہمارا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس پانی کو وہ اعضاء کو دھلنے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ اعضاء وہ مٹی مل لے تمام اعضاء پر، یعنی مسح کر لے مٹی سے اور وہ تیمم کر لے، وہ کفایت کرے گا اس کی طرف سے، اور اس پانی کو اعضاء کو دھلنے کے لیے استعمال کرنا یہ لازم نہیں ہے اس پر۔ تو اس میں بھی ہمارے یہاں اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں اختلاف ہے کہ اگر محدث کے پاس اتنا پانی ہے جتنے پانی سے وہ مکمل وضو نہیں کر سکتا ہے بلکہ بعض اعضاء کو دھل سکتا ہے اور بعض بچ جائیں گے، تو ایسی صورت میں مکمل اعضاء جتنے اعضاء کا بھی مسح کرنا یہ وضو کے اندر لازم ہے، وضو کے تیمم کے اندر، تو اتنے اعضاء پر وہ مسح کر لیں اور اس پانی کو اعضاء کو دھلنے کے لیے استعمال کرنا اس پر لازم نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں جتنے اعضاء کے لیے وہ پانی کفایت کرے اتنے اعضاء کا دھلنا لازم ہے، اس کے بعد تیمم کرے جو اعضاء بچ جائیں ان کا۔ لبعدہ میلن، ان کے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے، جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی محدث، جنوبی، حائض اور نفسا ان کی طرف، اور یہ جو ظرف ہے متعلق ہے لم یقدروا سے، یعنی محدث، جنوبی، حائض اور نفسا پانی پر قادر نہ ہو 1 میل دور ہونے کی وجہ سے، کہ وہ پانی سے 1 میل دور ہیں، ان کی وجہ، اس دوری کی وجہ سے یہ پانی پر قدرت نہ رکھتے ہوں، تو یہ پہلی وجہ ہے پانی پر قادر نہ ہونے کی کہ 1 میل دور ہو جس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ المیل ثلث الفرسخ، میل فرسخ کے تہائی کو کہتے ہیں، یعنی ایک فرسخ کے تیسرے حصے کو 1 میل کہا جاتا ہے۔ وقیل 3,000 ذراع و500 الی 4,000، اور کہا گیا ہے کہ 3,500 سے لے کر کے 4,000 گز تک، یعنی میل کے سلسلے میں کہ میل کی مقدار کیا ہے اس کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، جن میں سے 2 کو انہوں نے ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ میل کہتے ہیں فرسخ کے تہائی حصے کو، اور دوسرا قول یہ کہ 3,500 گز سے لے کر کے 4,500 گز تک کے بیچ کو اس کو 1 میل کہا جاتا ہے، یعنی 1 میل کی مقدار کم سے کم 3,500 گز اور زیادہ سے زیادہ 4,000 گز ہے، یہ دوسرا قول ہے۔ اور ایک قول یہ کہ فرسخ کا 1/3 اسی کو 1 میل کہا جاتا ہے۔ وما ذکر ظاہر الروایہ، جو ذکر کیا گیا وہ ظاہر الروایہ ہے، یعنی جو یہ کہا کہ لبعدہ میلن، ماتن علیہ الرحمہ نے کہا کہ 1 میل دور ہونے کی وجہ سے پانی پر وہ قادر نہ ہو تو ان کے لیے تیمم جائز ہو جاتا ہے، تو یہ قول ظاہر الروایہ ہے، اس کا ظاہر یہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 میل دور ہو چاروں جانب سے، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جانب سے وہ 1 میل دور ہو،
تو ایسے شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. پانی سے 1 میل چاروں جانب سے دور ہو تو ایسے شخص کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے. یہ ظاہر روایہ ہے، اس سے ظاہر روایہ قول سے یہی سمجھ میں آتا ہے. وفی روایت الحسن المیل انما یکون معتبرا اذا کان فی طرف غیر قدامہ. اور امام حسن علیہ رحمہ کی روایت میں یہ ہے کہ 1 میل اس وقت معتبر ہے جب وہ اس کے آگے کے طرف کے علاوہ میں ہو. حتیٰ یسیر میلین ذہاباً و مجیئاً، یہاں تک کہ وہ آنے اور جانے کی وجہ سے 2 میل ہو جائے، آنے اور جانے کے اعتبار سے 2 میل ہو جائے. واما اذا کان فی قدامہ فیعتبر ان یکون میلین، اور رہا اس وقت جب کہ وہ اس کے آگے کی جانب میں ہو تو اس بات کا اعتبار ہے کہ وہ 2 میل ہو. یعنی جو ماتن علیہ رحمٰن نے ذکر کیا ہے کہ لبعدہ میلن، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آگے پیچھے دائیں جائیں چاروں جانب سے، دائیں بائیں چاروں جانب سے وہ 1 میل پانی سے دور ہو. اگر کسی بھی طرف اسے پانی کے لیے جانا ہو تو وہ 1 میل چل کر کے جائے تب اسے پانی میسر ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہو جاتا ہے. لیکن امام حسن علیہ رحمہ کی روایت میں یہ ہے کہ میل کا اعتبار اس وقت ہے، 1 میل اس وقت ہے جب کہ پانی اس کے سامنے کے علاوہ کی سمت میں ہو. یعنی جس طرف وہ جا رہا ہے اس طرف کے علاوہ کسی اور سمت میں اگر پانی موجود ہے تو ایسی صورت میں 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا. کیونکہ اگر وہ آگے جا رہا ہے اور پانی جو ہے اس کے پیچھے یا دائیں یا بائیں کی جانب سے ہے تو ایسی صورت میں پہلے وہ وہاں تک جائے گا جہاں پانی ہے، وہاں تک جائے گا 1 میل، اور وہاں پہ وہ پانی لے گا. پھر اس کے بعد جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف جانے کے لیے واپس اسی جگہ پر آنا پڑے گا جہاں سے وہ پیچھے یا دائیں یا بائیں جانب گیا تھا. تو ایسی صورت میں آنے اور جانے میں اسے 2 میل مکمل چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 میل مکمل ہو جائیں گے، ایک تو جانے میں اور 1 میل آنے میں. تو اگر دائیں بائیں یا پیچھے کی جانب ہے تو یہ مکمل 2 میل ہو جائیں گے. لیکن اگر آگے کی جانب میں ہے تو اسے تو جانا ہی اس طرف ہے، واپس وہاں سے آنا نہیں ہے. لہٰذا ایسی صورت میں 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ دائیں بائیں اور پیچھے جانے میں 2 میل لگتے ہیں. پیچھے اگر پانی ہو تو اس پانی کو لانے میں 2 میل لگیں گے اسی وجہ سے، اور اگر آگے ہیں تو وہاں پہ 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہاں سے واپس آنا نہیں ہے، جبکہ تاکہ اس کی وجہ سے 2 میل لگے. تو جب تینوں سمتوں میں 2 میل لگ رہے ہیں مکمل تو یہاں پر بھی 2 میل مکمل ہونے چاہیے. اسی وجہ سے اگر آگے کی سمت میں ہے تو مکمل 2 میل کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دائیں بائیں یا پیچھے کی جانب میں ہے تو ایسی صورت میں 1 میل کا اعتبار کیا جائے گا. صرف 1 میل دور اگر پانی ہے تو اس پر تیمم کرنا جائز ہو جائے گا، اور اگر آگے کی جانب ہے تو 2 میل اگر ہے تبھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا، اور اگر اس سے کم ہے تو نہیں ہوگا. لیکن ظاہر روایہ قول جو ابھی ذکر کیا کہ چاروں طرف سے 1 میل دور ہو، یہی ہے. او لمرض، یا بیماری کی وجہ سے، لا یقدر معہ علی استعمال الماء، جس کے ساتھ پانی کے استعمال پر وہ قادر نہ ہو. یعنی کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے محدث، جنوبی، حائض یا نفسا کو کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے وہ پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو. وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اشْتَدَّ مَرْضُهُ حَتَّى لَا يَشْتَرِطَ خَوْفُ التَّلَفِ خلافاً للشافعی. اور اگر پانی کو اس نے استعمال کیا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی. یعنی کسی محدث یا جنوبی یا حائض یا نفسا کو کوئی ایسی بیماری ہے جس بیماری کو ہوتے ہوئے اگر وہ پانی کو استعمال کرے تو وہ استعمال کرنا اسے ضرر دے گا، یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا پھر اسے موت کا خوف ہو، یا اگر وہ بیمار نہیں ہے تو بیمار ہو جانے کا خوف ہو. تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہو جاتا ہے. حتی لا یشترط خوف التلف خلافا للشافعی، یہاں تک کہ تلف کے خوف کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف. یعنی پانی کے استعمال تیمم کے لیے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ اسے بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بیماری ایسی ہے کہ اگر اس پانی کو استعمال کرے، ایسی بیماری کے ہوتے ہوئے اگر پانی کو استعمال کرے تو اسے ہلاکت کا خوف ہو تبھی اس کے لیے تیمم جائز ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر صرف مرض بڑھ جانے کا خوف ہو تو بھی تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ہلاک ہو جانے کا یا پھر کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہے، کسی عضو کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ ہلاکت کا خوف اگر نہیں ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ اسے مرض بڑھ جانے کا خوف ہو پھر بھی۔ یعنی اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے ہوتے ہوئے اگر وہ پانی کا استعمال کرے تو پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کے ہلاک ہو جانے کا یا پھر اس کے کسی عضو کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہے تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اسے عضو کے یا پھر اس کے اپنی جان کے ہلاکت کا خوف نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ اور ہمارے یہاں محض تیمم کے جائز ہونے کے لیے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہونا یہ کافی ہے۔ اگر بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے تو اس کے لیے تیمم جائز ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے عضو کے یا پھر اس کی جان کے ہلاکت کا خوف ہو تبھی تیمم جائز ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہے تب بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ اذ ضرر و اشتداد المرض فوق ضرر زیادت الثمن وهو یبیح التیمم، کیونکہ مرض کے بڑھ جانے کا خوف، مرض کے بڑھ جانے کا ضرر یہ ثمن کے زیادتی کے ضرر سے بڑھ کر ہے، اور یہ چیز تیمم کو مباح کر دیتی ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کے پاس پانی موجود ہے، لیکن جس کے پاس پانی موجود ہے وہ اس پانی کو بیچ رہا ہے، تو اب اس پانی کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اگر بازار کی قیمت کے برابر ہو، یعنی جو عام طور پر پانی کی قیمت ہوتی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے، تو جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس پانی کو خریدے اور اس سے وضو کرے، اس کے لیے تیمم کرنا مباح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اس پانی کو بیچ رہا ہے زیادہ قیمت میں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو خرید کر کے وضو کرے، بلکہ اس کے لیے تیمم کرنا مباح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ قیمت کی زیادتی کی وجہ سے پانی کو مباح قرار دیا گیا ہے، اور قیمت کی جو زیادتی ہوتی ہے اس میں ضرر ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کے لیے زیادہ قیمت دے تو اس میں اس کے لیے ضرر ہے، تکلیف ہے، لیکن مجبوری میں دینا پڑتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے لیے قیمت کی ضرر کی وجہ سے یہاں تیمم کو اس کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے کہ قیمت کا ضرر اسے نہ اٹھانا پڑے کہ یہ زیادہ قیمت میں دے رہا ہے تو اس میں ضرر ہے زیادہ قیمت دینے کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کے لیے تیمم کو جائز قرار دیا گیا وہاں پہ۔ تو جب وہاں پہ قیمت کے ضرر کی وجہ سے تیمم کو مباح قرار دیا گیا ہے تو یہاں پہ تو جو بیماری کے بڑھ جانے کا ضرر ہے وہ قیمت کے بڑھ جانے کے ضرر سے زیادہ ہے، کیونکہ انسانی جان کی قیمت، اس کی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، تو یہ ہر قیمت سے بڑھ کر کے اس کی قیمت ہے انسانی جان کی۔ تو مرض کے بڑھ جانے کا یا بیماری کے بڑھ جانے کا جو ضرر ہے یہ قیمت کے بڑھ جانے کے ضرر سے زیادہ ہے، لہذا جب قیمت کے زیادتی کے ضرر سے تیمم مباح ہو جاتا ہے تو مرض کے زیادتی کے ضرر سے بدرجہ اولا تیمم کو مباح ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں تیمم مرض کے بڑھ جانے کی خوف سے تیمم جائز ہو جاتا ہے، اعضاء کے تلف ہونے کا خوف ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ او بردن ای ان استعمل الماء یضرہ، یا ایسے ٹھنڈ کی وجہ سے کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو وہ اسے ضرر دے گا، یعنی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے کہ اگر ایسے ٹھنڈ میں وہ پانی کو استعمال کرتا ہے تو پانی کا استعمال کرنا اسے تکلیف دے گا، اس کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے، وہ اتنی زیادہ ٹھنڈ ہو کہ اگر وہ پانی کو استعمال کرے تو اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔